बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, रात के इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई कि इस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट मुसलसल इमरान खान से एनआरओ हासिल करने की कोशिश कर रही है। पैगामात भिजवाए जा रहे हैं इमरान खान को कि हमारे साथ सुलह कर लें। यहाँ तक कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का वफद इमरान खान के पास बनी गाला आने के लिए भी तैयार। जेल से निकालने के बाद उनकी बज़ाहिर नज़रबंदी और उसमें मुमकिना मुलाकात, जिसकी तरफ आज एक इस्टेब्लिशमेंट के खुद साख्ता तर्जुमान सोहेल वड़ाइच ने भी इशारा कर दिया। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर है मेरे पास आपके लिए, वो ये है जनाब के बाकायदा तौर पर तस्दीक हो गई इस बात की कि पीपल्स पार्टी की जानिब से, आसिफ जरदारी की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इमरान खान को मोबाइल मैसेजेस भेजे गए जिनका रिकॉर्ड मंजर आम पर आ चुका, कि जिसमें यह कहा गया कि हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, इस्टेब्लिशमेंट के साथ सुलह कर लें, तमाम तर मुकदमात ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन उसके अंदर कुछ दीगर शराइत भी थी, वो आगे चलकर आपके सामने रखते हैं। और ये भी इत्तलात हैं कि इमरान खान से मुसलसल माफियों के लिए, मिन्नतों के लिए, तरलों के लिए ना सिर्फ लोग ढूंढे जाते रहे बल्कि बिलवास्ता उनके ज़रिए पैगामात भी भिजवाए जाते रहे। इन तमाम चीज़ों की बड़ी खबर की तफसीलात इस वीडियो में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। सरे दस्त पहले आगाज़ यहाँ से करते हैं कि इस वक्त दुनिया की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जो सियासत के शोबाजात हैं, जो पॉलिटिक्स के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पर इमरान खान की सियासत को गौर से देखा और जांचा जा रहा है। स्टूडेंट्स उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और बताया जा रहा है पूरी दुनिया को कि पाकिस्तान की तारीख में, 75 साल सियासी तारीख में, जहां पर भुट्टो जैसे इस्टेब्लिशमेंट के पहले फेवरेट सियासतदान और उसके बाद फिर मजबूत सियासतदान, उसके बाद फिर नवाज शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के जो है वो बड़े फेवरेट सियासतदान दो थे, अक्सरियत भी हासिल की। ये तमाम तर जब इनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई हुई तो मुकम्मल तौर पर ये नाकामी से दो चार रहे, मिन्नतें तरले करके ये वापस आए। लेकिन अब इमरान खान के सख्त तरीन मुखालफिन, जो कि सहाफ़त के अंदर भी हैं, जावेद चौधरी हों या दीगर लोग हों, वो जो है वो सोहेल वड़ाइच जैसे लोग हों, वो इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के तमाम तर इक़दामात के बावजूद इमरान खान का पाकिस्तानी अवाम के साथ जो रिश्ता है वो तोड़ा नहीं जा सका। हर आने वाले नए इम्तिहान में पाकिस्तानी अवाम जो है वो इमरान खान के साथ मजीद डट कर खड़ी हो जाती है। एक लिखारी हैं, खुरम हुसैन उनका नाम है, डान के लिए लिखते हैं अंग्रेज़ी के अंदर आर्टिकल। उनके अंग्रेज़ी के आर्टिकल के कुछ उर्दू तर्जमे के कुछ चीदा नकात भी हम आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तमाम लोग पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब समझे जाते हैं और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से इंफॉर्मेशन लेके उसके बाद तमाम तर चीज़ों का तज्जिया करते हैं। वो भी ये बात मानने पर मजबूर हैं कि इमरान खान हर बार अवामी अदालत के अंदर सुरखरू हो जाते हैं और तमाम पेशगोइयाँ, इस बात में कोई दो राय नहीं। उनके आज के कालम का आगाज़ ही यहीं से हो रहा है कि इमरान खान को भरपूर अवामी हमायत हासिल है और इस हकीकत से इनकार करना किसी भी तरह काबिल फ़हम नहीं। तमाम पेशगोइयाँ एक बार इक़्तिदार से जाने के बाद ये कहा गया कि इमरान खान की मकबूलियत का जो सूरज है जल्द गरूब हो जाएगा। लेकिन ये तमाम तर चीज़ें गलत साबित हुई। जैसे ही मामलात इनके खिलाफ जाने लगते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनकी मकबूलियत में एक बार फिर इजाफा हो जाता है और अवाम से ताल्लुक हमेशा उनकी सियासत का अहम तरीन हिस्सा रहा। वो उन्होंने लिखा जनाब के जैसे अप्रैल 2022 में अदम एतमाद की तहरीक कामयाब होने के बाद जितनी बड़ी तादाद में, सिर्फ 2 दिनों के अंदर जब इतवार आया तो कितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी अवाम पूरे पाकिस्तान के अंदर लाहौर, कराची, मुल्तान, कोयटा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, रावलपिंडी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, गर्ज के पाकिस्तान के हर कोने के अंदर लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अवाम निकले सड़कों के ऊपर और इमरान खान से इजहार यकजहती किया। आगे चलकर पंजाब असम्बली की 20 नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो इमरान खान 16 नशिस्तें जीत जाते हैं, बाकियों के ऊपर धांधली की जाती है। यह पहला झटका था जो इमरान खान उस वक्त पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और अपने सियासी मुखालफिन PDM को देते हैं। और कुछ लोग उस वक्त कहते रहे जनाब ये वही नशिस्तें थीं जो कि इमरान खान पहले भी जीत चुके थे, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि ये इमरान खान की भरपूर अवामी राब्ता मुहिम
اور ان کا ایک زبردست بیانیہ تھا جو کہ پاکستانی عوام کے دلوں میں گھر کر چکا تھا۔ اس کے بعد پھر جناب کیا ہوتا ہے، اکتوبر 2022 میں قومی اسمبلی کی 11 نشستوں پر ضمنی انتخابات ہوتے ہیں اور 7 میں عمران خان خود کھڑے ہو جاتے ہیں، جن میں سے 6 نشستوں پر عمران خان کامیاب ہو جاتے ہیں اور ایک جہاں پر ہارتے ہیں، پیپلز پارٹی بڑا شور کرتی ہے کہ جناب ہرا دی ہم نے، لیکن وہاں پر بھی دھاندلی ہوتی ہے اور تصویر واضح ہوتی ہے منظرنامے پر کہ عمران خان جب بھی عوامی عدالت میں گئے ان کی عوامی حمایت میں اضافہ ہوا۔ پھر آخری الیکشن ہوتے ہیں ڈیرہ غازی خان کے فروری 2023 کے اندر، جب موجودہ آرمی چیف اپنا عہدہ سنبھال چکے ہوتے ہیں، اور اب یہ بیانیہ بھی ان کے مخالفین نہیں بنا سکتے کہ جناب اسٹیبلشمنٹ ہے، جنرل باجوہ ہے، حمایت حاصل ہے، اور ڈیرہ غازی خان جیسے دور دراز علاقے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ وہاں کے سیاسی خانوادے کو، جن کی تمام سیاسی جماعتیں، نون لیگ، پیپلز پارٹی، تمام بڑی سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، عمران خان کا کھلاڑی تن تنہا تقریباً 50,000 کی لیڈ کے ساتھ ان کو مارتا ہے۔ یہ صورتحال تھی، اور پھر اس کے بعد جناب پنجاب کے پی کی اسمبلیاں تحلیل عمران خان کرتے ہیں، اور پھر انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کیونکہ مافیا کو، اسٹیبلشمنٹ کو، ہینڈلرز کو، سہولت کاروں کو کہ عمران خان کا راستہ روکنا مشکل ہے، اس لیے پھر وہ الیکشن نہیں کراتے، اور کرتے معاملات کو وہ 8 فروری والے دن تک لے آتے ہیں۔ عمران خان کو سزائیں ہو چکی ہیں، عمران خان جیل کے اندر ہے، پارٹی سے انتخابی نشان چھینا جا چکا ہے، پارٹی کی تمام تر قیادت جیلوں کے اندر ہیں، امیدواروں کو انتخابی نشان بلہ نہیں ملتا، اور بھی ایک طرح کے نہیں ملتے، طرح طرح کے انتخابی نشان دے دیے جاتے ہیں جن کی تعداد کوئی پورے پاکستان کے اندر 200-250 کے قریب ہوتی ہے، اور جناب کمپین تک پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو نہیں کرنے دی جاتی، لیکن اس کے باوجود لوگ نکلتے ہیں جناب کروڑوں کی تعداد میں، اور عمران خان کو 3 کروڑ کے قریب ووٹ پڑ جاتا ہے پورے پاکستان سے۔ صرف پنجاب کی صوبائی اسمبلی کے لیے 220 نشستیں حاصل کر لیتے ہیں، اور قومی اسمبلی کی 180 نشستیں حاصل کر لیتے ہیں، اور اپنے تمام تر جو مخالفین ہیں ان کو شکست فاش دے دیتے ہیں۔ اور اب اس حقیقت سے انکار ناممکن ہے، اور اس حقیقت کو نہیں دبایا جا سکتا کہ ان کا ووٹ بینک سب سے بڑا ہے، ان کا ووٹر متحرک ہے، انہوں نے ووٹر کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم کر لیا، اور جتنا ان کو دبانے کی کوشش کی جائے گی، عوام کا اور ان کا تعلق اور عوامی حمایت میں ان کی اتنا ہی اضافہ ہوگا۔ اب کیا سرائیاں ہیں جناب، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ مخالف ووٹ ہے، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جناب پی ڈی ایم مخالف ہے، نواز شریف مخالف ہے، فلاں ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، لیکن ہم نے کیا دیکھا کہ انتخابات 2024 کے اندر بڑی تعداد میں ریکارڈ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار کامیاب ہوتے ہیں، اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں۔ نون لیگ کے نواز شریف جیسے رہنما جو کہ 40 برسوں سے ایک ہی نشست کے اوپر اپنی آبائی الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں، اس آبائی نشست پر وہاں سے بھی ڈاکٹر یاسمین راشد کے مقابلے میں ہار جاتے ہیں، اور اب یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کو اگر آگے لے کر جانا ہے تو پاپولر لیڈر کے حوالے پاکستان کے تمام تر معاملات جو ہیں وہ کرنا ہوں گے۔ اب یہ وہی صورتحال ہے کہ جس صورتحال کے اندر پھر عمران خان کو مختلف ڈیلز آفر کی جاتی ہیں پیپلز پارٹی کے ذریعے، آصف زرداری کے ذریعے، اس کی تفصیلات میں رکھنے جا رہا ہوں آپ کو، بڑی دلچسپ ہیں جناب۔ وہ کیا؟ پیپلز پارٹی نے حکومت بنانے کی پیشکش کی جو عمران خان نے ٹھکرا دی۔ شیر افضل مروت نے آج ٹی وی پروگرام کے اندر تمام تر چیزیں کھول کر بیان کر دیں۔ انہوں نے کہا جناب پاکستان پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو حکومت بنانے کی آفر کی جو عمران خان نے ٹھکرا دی، اور ڈان نیوز سے وہ بات کر رہے تھے۔ میزبان نے ان سے پوچھا کہ اگر مولانا فضل الرحمان سے رابطے ہو سکتے ہیں تو پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر حکومت کیوں نہیں بنائی؟ تو انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے ہمیں ایک پیکیج آفر کیا گیا تھا، آصف زرداری کی جانب سے لوگوں نے رابطہ کیا تھا، پیپلز پارٹی نے شراکت اقدار کی پیشکش کی اور 2.5 سال حکومت کرنے کا فارمولہ دیا۔ پی ٹی آئی رہنما نے دعویٰ کیا کہ عمران خان آپ کو پتہ ہے کہ کسی قسم کی بلیک میلنگ تو مانتے نہیں ہیں۔ ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ نہ صرف حکومتی سطح پر معاملات طے ہوں گے بلکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی راضی نامہ کیا جائے گا۔ جی ہاں، صلح کا پیغام ڈیفینیٹلی اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی حمایت حاصل تھی۔ اس تجویز کو زرداری ویسے ہی ہوا کے اندر تو کوئی بات نہیں کر رہے تھے نا، آپ کو پتہ ہے زرداری کی اس قسم کی استادیاں، تو جناب اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر ہی یہ پیغام رسانی چل رہی تھی۔ اور پھر شیر افضل مروت نے بڑا دعویٰ کر دیا، انہوں نے کہا کہ میرے موبائل میں میسیجز، ان سب کے میسیجز میرے موبائل کے اندر محفوظ ہیں۔ دعویٰ، بڑا دعویٰ کہ آصف زرداری اور پیپلز پارٹی کی جانب سے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے آنے والے میسیجز شیر افضل مروت کے موبائل میں محفوظ ہیں، اور پیپلز پارٹی کی جانب سے کی گئی اس پیشکش کا معاملہ ہم عمران خان کے نوٹس میں لائے، انہیں اس پیشکش سے آگاہ کیا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارا اصولی موقف ہے
ایک طرف کراچی کی ہماری سیٹیں دھاندلی کے ذریعے چھینی گئی ہیں تو دوسری طرف ہم ان کے ساتھ اتحاد کیسے کر لیں؟ دوسرا ہمارا عوام کے حقوق کی جدوجہد ہے، کوئی ہمارا معاملہ یہ نہیں کہ ہمیں کوئی اقتدار چاہیے، ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہماری جنگ اقتدار نہیں کہ ہم ان کے ساتھ مل کر حکومت بنا لیں، یہ ہمارا اصولی موقف ہے، ہماری جدوجہد قانون اور کی حکمرانی آئین کی بالادستی کے لیے ہے، اور ہمیں اقتدار نہیں چاہیے، جس کا جو حق ہے اس سے وہ ملنا چاہیے۔ انہوں نے کہا جناب آئی ایم ایف کو جو خط لکھنے جا رہے ہیں عمران خان، اور اس کا متن یہ ہے کہ آئندہ معاہدے کو متنازع الیکشن کمیشن کے آڈٹ سے مشروط کیا جائے، کیونکہ یہ آڈٹ ضروری ہے، اور ہم نہیں چاہتے کہ ایسی حکومت کے ساتھ آئی ایم ایف ڈیل کرے جس کے پاس چوری کا مینڈیٹ ہو۔ یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے۔ وہ کھڑے ہو گئے عمران خان کے ساتھ، ان کے موقف کی انہوں نے حمایت کی۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے خط کا متن لیگل ٹیم کو ڈکٹیٹ کر چکے ہیں، بذریعہ ای میل آئی ایم ایف کو ڈسپیچ ہونا تھا، ہو چکا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ قرضہ جعلی حکومت کو نہیں ملنا چاہیے۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ کیا شیر افضل مروت یعنی آپ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہوں گے، تو انہوں نے کہا کہ میرا نام قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے لیے زیر گردش ہے، لیکن اس کا فیصلہ عمران خان کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ خان صاحب سے ابھی اس حوالے سے بات ہوئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ان حالات میں کون اپوزیشن کو لیڈ کر سکتا ہے، اور یہ فیصلہ کرنا ہے عمران خان نے۔ یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ، شوکت بسرا پاکستان تحریک انصاف کے بہادر رہنما، انہوں نے آج ایک دھماکے دار پریس کانفرنس کی، اڑا کر رکھ دیا سب کو، اس خفیہ کرداروں کو، ان تمام کو جنہوں نے الیکشن کے اندر دھاندلی کروائی۔ انہوں نے کہا انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، سپریم کورٹ فل کورٹ بنائے، اور انہوں نے کہا کہ الیکشن 2024 تمام دھاندلیوں کی ماں ہے۔ عوام کو کہا گیا کہ ان کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ نہیں، اور انہوں نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ الیکشن 2024 سے میں اب تک 5 الیکشن لڑ چکا ہوں، لیکن یہ دھاندلیوں کی ماں ہے۔ عوام کے منہ پر تھپڑ اس بار مارا گیا جو کبھی پہلے نہیں ہوا، اور عوام کو یہ کہا گیا کہ ان کی حیثیت کیڑوں مکوڑوں سے زائد نہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ سپریم کورٹ میں فل کورٹ بنائی جائے، لیکن قاضی عیسیٰ اس میں نہ بیٹھیں۔ چیف جسٹس کے بارے میں کمشنر راولپنڈی نے ملوث ہونے کا بیان دیا۔ ہمیں پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے سب سے بڑے قاضی کا احترام ہے۔ انہوں نے کہا کہ قوم نے مینڈیٹ عمران خان کو دیا ہے، کہتے تھے عمران خان کا ووٹ سوشل میڈیا پر ہے، ہماری پارٹی توڑی گئی، لوگوں سے پریس کانفرنسیں کروائی گئیں، مجھے 8 دن پہلے مجھے مور کا نشان ملا، اس کے باوجود مجھے 1,00,000 ووٹ دیا گیا، اور تیسرے نمبر پر آنے والے عامر ضیاء الحق کا جو بیٹا ہے اس کو جتوا دیا گیا۔ شوکت بسرا نے کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں گیا، مجھے روک دیا گیا، میں کہنا چاہتا تھا پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دھاندلا ہوا، میں اس دھاندلے کا براہ راست متاثر ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ میں تمام آئینی عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ سب قرآن پاک کے اوپر حلف دیں کہ پاکستان میں دھاندلی نہیں ہوئی۔ یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، یہ بہت بڑا مطالبہ ہے، آنا چاہیے آپ میدان کے اندر آ کر دیں قرآن پاک کے اوپر حلف، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی، عدلیہ بھی، الیکشن کمیشن بھی، اور یہ جو جن کو فائدہ ہوا ہے نا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ایم کے ایم، دھاندلی کے نام پر جنہیں ووٹ جو ہے وہ ملی ہیں سیٹیں، وہ بھی آ کر قرآن پاک پر حلف دیں کہ دھاندلی نہیں ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ہماری 80 سے زائد سیٹوں کے اوپر ڈاکہ ڈالا گیا، دھاندلی کرنے والے تمام آر اوز کے خلاف ہم ایف آئی آر جمع کروانے جا رہے ہیں، تمام آر اوز دفاتر کی سی سی ٹی وی فوٹیج ہم جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں، پتہ چلے آر او آفس میں کون آتا رہا کون جاتا رہا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دھاندلی زدہ اور ڈاکے والی اسمبلیاں ہیں یہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گی۔ دھونس دھاندلی کی وجہ سے صحافیوں کے اوپر بھی پابندی ہے بات کرنے کی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا میں باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ آپ سب کے سامنے مجھے عدالت میں بھی یہ بات کہہ دی گئی تھی کہ آپ باہر نکل کر جو کریں گے اس کو بھی ہم دیکھ لیں گے۔ تو واضح کر دی انہوں نے، یہ بہت بڑی اور اہم ترین ڈیولپمنٹ ہے۔ اور دوسری جانب کیونکہ نون لیگ کو مکمل طور پر اس بات کا اندازہ ہے، تو انہوں نے بھی ایک درفنتنی چھوڑنے کے لیے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں، جاوید لطیف وغیرہ جیسے، جو کہ ہار گئے ہیں۔ تو موصوف کہتے ہیں نواز شریف کے ساتھ دھوکہ کیا گیا، اور الیکشن کا ڈیزائن 2018 سے مختلف نہیں، ان کو بھی خوابوں میں بھی یاد آئے گا 2018۔ ایک سوال پوچھتا ہوں میں آپ سے، آپ کہتے ہیں 2018 کے اندر اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ تھی، تو اس وقت عمران خان نے 116 سیٹیں لی، آج اس دفعہ تو اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے مخالف تھی، آپ کے ساتھ تھی، تو آپ 118 کی بجائے 180 سیٹیں کیسے لے لی؟ کچھ خدا کا خوف کریں، آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ اب عوام پاکستانی بے وقوف نہیں ہے، یہ کوئی 90 کی دہائی نہیں ہے کہ آپ جناب 4-5 صحافیوں کو نواز شریف اپنے ڈرائنگ روم میں بٹھا لیں گے اور جو انہیں بتائیں گے سب اسی کے اوپر جو ہے وہ جناب علی ایمان لے کر آئیں گے۔ پنجاب اسمبلی کے پہلے اجلاس میں آج چور چور کے نعروں کی ویڈیو وائرل ہے، پورے پاکستانی عوام کو پتا ہے کہ مینڈیٹ چور کون ہے، آپ ہیں مینڈیٹ چور، ٹھیک ہے جناب، اور سب کو اس بات کا اچھی طرح سے اندازہ ہے۔
اس لیے اب ان تلوں کے اندر تیل نہیں ہے جس قسم کی آپ باتیں کر رہے ہیں۔ تو جناب حکومت سازی روکی جائے، انتخابات 2024 کو کے نتائج سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی چیلنج کر دیے۔ شیر افضل مروت نے آئینی درخواست دائر کی ہے کہ تمام فارم 47 کالعدم قرار دیے جائیں، اور اعلیٰ سطح کی کمیٹی جو الیکشن کمیشن نے بنائی ہے اس کو بھی آپ کالعدم قرار دیں، اور جوڈیشل کمیشن بنانے کا حکم دیا جائے، اور اس کے بعد پھر جو ذرائع ہیں رجسٹرار آفس کے وہ کہنا ہے جناب ابھی تک ہمیں شیر افضل مروت کی درخواست موصول نہیں ہوئی، تو کوئی بات نہیں، ہو جائے گی۔ کپتان کا آپ کے لیے پیغام ہے کہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان، آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔